توہین आमीज قصے اور कहानियां अहलुल बैत के बारे में ये लोग बयान करते हैं कि हजरत उमर के साथ शादी हुई, अलयाज़ु बिल्लाह। इससे बड़ी और तौहीन क्या है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी जो कि 20 साल की है, उनकी शादी हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु, उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु के साथ नहीं की और फरमाया कि ये छोटी है, तो फिर अली से किस तरह गवारा किया जा सकता है कि अली कहे कि छोटी है और फिर कोई उसके साथ शादी कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व मवाला व रदियल्लाहु अन सहाबति मिनल मुहाजिरीन वल अंसार व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह अज़्ज़ा व जल आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की इस वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे अहले सुन्नत वल जमात के तारीखी मसादिर से, सही तरीन मसादिर से इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उम्मे कुलसूम अलैहिस्सलाम का निकाह साबित है। क्या उम्मे कुलसूम अलैहिस्सलाम उनका और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आपस में निकाह हुआ, शादी हुई थी? इस बारे में इख्तिलाफ पाया जाता है। एक तबका ये कहता है बिल्कुल हज़रत उमर और उम्मे कुलसूम का निकाह साबित है, आपस में शादी हुई और उम्मे कुलसूम हज़रत उमर के निकाह में रहीं। हज़रत उमर के इंतकाल के बाद उम्मे कुलसूम की शादी आगे दूसरों से हुई। जबकि एक तबका बिल्कुल इसका इनकार करता है और वो ये कहता है कि हज़रत उमर और उम्मे कुलसूम का निकाह साबित नहीं है। उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सलामुल्लाहि अलैहा, ये कौन है? इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहन और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी, सैयदा ज़हरा अलैहिस्सलाम की बेटी और इमाम अली अलैहिस्सलाम की लख्त जिगर है उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अलैहिस्सलाम। चूँकि ये मसला इख्तिलाफ वाला है, आपस में इख्तिलाफ पाया जाता है और इस हवाले से अबहास होती हैं, बहसें की जाती हैं, मुनाजरे होते हैं, किताबें लिखी गई हैं, आर्टिकल्स लिखे गए हैं। लिहाजा आज हम इसका मुताला करेंगे और अहले सुन्नत वल जमात की सही तरीन किताबों के साथ इसका जायज़ा लेंगे कि इस वाक़े में किस हद तक सही बात है, हक कितना है, झूठ कितना है, बातिल कितना है, आया ये बात साबित है या नहीं है, अक्लन नकलन इसका सबूत मिलता है या नहीं मिलता। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि मुझे हरगिज़ इस बात से इनकार नहीं है और न किसी को इनकार हो सकता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कोई फजीलत साबित हो जाए, लेकिन फजीलत वो मेयार है कि जो दुरुस्त रिवायात से साबित हो, जो कुरान मजीद से साबित हो। महज हम अपने जज्बात से अगर किसी के लिए फजीलत बना लें और हम ये कहें कि नहीं इसके खिलाफ हो ही नहीं सकता, जबकि इख्तिलाफी मसला हो, तो ऐसे में फिर शिद्दत और इनात को छोड़ देना चाहिए और हक बात की तरफ आना चाहिए। इसलिए मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करूँगा कि परवरदिगार मुझे हक सच कहने की तौफीक अता फरमाए और आप सबको उस पर अमल करने और मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुनन नसाई के अंदर एक रिवायत है। सुनन नसाई अहले सुन्नत वल जमात के उन 6 सही मसादिर में से है जिन्हें सिहाए सित्ता कहा जाता है। सुनन नसाई के अंदर इमाम नसाई रहमहुल्लाह ने हदीस नकल की और रिवायत का नंबर है 3223। वो रिवायत ये है कि हज़रत अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सैयदा ज़हरा फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम का रिश्ता तलब किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों बुजुर्गों को इनकार कर दिया। हज़रत अबू बकर से भी इनकार कर दिया और हज़रत उमर के लिए भी इनकार कर दिया कि मैं ये तुम्हें नहीं दे सकता हूँ अपनी बेटी। क्यों? हदीस के अंदर मौजूद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नहा सगीरतुन, बेशक ये बच्ची है, सगीरा छोटी है। फ़ख़तबहा अलीयुन, इमाम अली ने रिश्ता तलब किया। फ़ज़व्वजहा मिन्हु, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली का निकाह सैयदा ज़हरा के साथ करा दिया, शादी करा दी। इस रिवायत से ये मालूम होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी साहबजादी फातिमा ज़हरा का निकाह हज़रत अबू बकर उमर के साथ नहीं कराया रज़ियल्लाहु अन्हुमा, और वजह खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दी सगीरतुन, कि ये बच्ची है, छोटी है। मालूम यह हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी औलाद जो कि छोटी हो उसका निकाह बड़ी उम्र वाले शख्स के साथ नहीं करना चाहते। इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं फरमाया। इसीलिए हमारे उलमा ने यह जवाब दिया है, तमाम अहले सुन्नत उलमा ने, कि यहाँ जो छोटी बच्ची का निकाह मना किया है, बावजूद इसके कि खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ निकाह किया और वो सगीरा थी। अहले सुन्नत के कौल के मुताबिक मैं ये बात कर रहा हूँ कि हज़रत आयशा उस वक्त छोटी थी, वरना मेरा मौक़िफ़ और दूसरे दीगर अकाबिरीन का मौक़िफ़ ये है कि नहीं, वो छोटी नहीं थी, उनकी उम्र 19 और 15 साल और बाद ने 20 साल बयान की। बहरहाल उलमाए अहले सुन्नत ने यह जवाब दिया है, चूंकि इस हदीस के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी बेटी छोटी है और मैं अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा को ये जवाब दिया कि इसका निकाह शादी तुम्हारे साथ नहीं करा सकता, तुम्हारी उम्र बड़ी है। तो अहले सुन्नत कहते हैं कि मालूम यह हुआ कि अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा उनकी उम्र ज्यादा थी हज़रत फातिमा के मुकाबले में अलैहिस्सलाम। अब जिस वक्त ये आपको मालूम होना चाहिए, ये वाक़या यानी अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा का सैयदा ज़हरा का रिश्ता तलब करने का जो वाक़या है, ये किस सन का वाक़या है और हज़रत फातिमा अलैहिस्सलाम की उम्र इस वक्त कितनी थी, ये मालूम होना जरूरी है। ये मालूम होना जरूरी है। इस बारे में 2 मौक़िफ़ है।
ایک اہل سنت کا اور ایک شیعہ کا کہ سیدہ زہرا کی عمر اور ولادت کیا ہے. ہمیں ولادت معلوم ہونی چاہیے تو پھر ہم یہ واقعہ ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اس وقت سیدہ زہرا کی عمر کتنی تھی. جب حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما نے سیدہ زہرا کا رشتہ طلب کیا تو یہ وقت بدر کے بعد کا ہے. بدر جب ہوا اس کے بعد یہ رشتہ طلب کیا اور بدر 2 ہجری میں ہوا ہے. تو اب اس 2 ہجری کے بعد سیدہ زہرا کی عمر کتنی تھی؟ میں نے بتایا سیدہ زہرا کی ولادت کے بارے میں اختلاف. اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ سیدہ زہرا فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی ولادت وہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ہوئی ہے. اعلان نبوت سے 5 سال پہلے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا ہے، آپ کا اعلان کیا ہے، آپ کی عمر 40 سال تھی. اس کے بعد 13 سال تک آپ مکہ میں رہے اور پھر 10 سال مدینہ میں. تو جب اعلان نبوت کیا اس سے 5 سال پہلے سیدہ زہرا پیدا ہوئی. تو 2 ہجری کے بعد یہ اگر اس عرصے کو آپ شمار کریں 13 سال مکہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور 5 سال اس سے پہلے کے تو 18 سال ہوئے اور 2 سال بعد کے تو 20-21 سال کی عمر بنتی ہے سیدہ زہرا علیہ السلام کی جب حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ زہرا کا رشتہ طلب کیا. تو اندازہ لگائیے کہ اہل سنت کے اس قول کے مطابق جو کہ 21 سال عمر بنتی ہے سیدہ زہرا کی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں انہا صغیرۃ، میری بیٹی چھوٹی ہے. شیعہ کا موقف یہ ہے کہ سیدہ زہرا کی ولادت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے 5 سال بعد پیدا ہوئی ہیں. تو 10 سال کا فرق ہو گیا، یعنی شیعہ کے مطابق اس وقت جب یہ رشتہ طلب کیا گیا ہوگا 10 سال عمر بنتی ہے. بہرحال اہل سنت کے قول کے مطابق میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ 21 سال کی عمر کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ چھوٹی ہیں. تو اب اندازہ لگائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اولاد کے بارے میں کیا بہتر فرماتے ہیں، یعنی ان کے بارے میں کیا بہتر آپ کا خیال ہے. اور امام علی علیہ السلام کا بالکل وہی نقطہ نظر ہوگا، وہی خیال ہوگا، وہی ایمان ہوگا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ. اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کام کے بارے میں فرمایا کہ یہ چیز درست نہیں ہے تو امام علی علیہ السلام بلا شک و شبہ وہی فرمائیں گے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا، کیونکہ امام علی کا ہر فیصلہ وہ سنت رسول کے مطابق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول اور عمل کے مطابق ہوگا. اب اہل سنت والجماعت اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ ام کلثوم کا نکاح وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا ہے. یہ واقعہ سیر اعلام النبلاء کے اندر موجود ہے. اسط الغابہ فی معرفت الصحابہ کے اندر ابن الاسیر الجزری نے لکھا ہے، ابن سعد نے طبقات کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، اور اسی طرح میں آپ کے سامنے بخاری کی روایت بھی پیش کروں گا. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ ام کلثوم علیہ السلام ان کا نکاح ثابت ہے، ان کی دلیل صحیح بخاری کی روایت ہے. صحیح بخاری کی روایت کا نمبر ہے 2881. تو اس روایت سے استدلال کرتے ہوئے ہمارے ہاں بعض طبقات کہتے ہیں کہ معلوم یہ ہوا کہ ام کلثوم کا نکاح وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو چکا تھا. اس روایت کا جواب میں آگے دوں گا آپ سے، لیکن یہ ان کا استدلال ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. اب دوسرا موقف میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور میرا بھی یہی نقطہ نظر ہے کہ ام کلثوم اس وقت بچی تھی، چھوٹی تھی، اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ زہرا علیہ السلام کی شادی اور نکاح حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کے لیے منع کر دیا اور یہ فرمایا کہ یہ چھوٹی ہے، تو بالکل اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو زہرا کی بیٹی ہیں، امام علی کے لخت جگر ہیں، ان کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی پسند فرمائیں گے کہ وہ چھوٹی ہے اور ان کا نکاح بڑے کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اور یہ بات اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں موجود ہے، میں آپ کو انشاءاللہ حوالہ دوں گا کہ ام کلثوم اس وقت بچی تھی، اور یہ بات پوری طور پر بیان نہیں کی جاتی، بہت خوشی کے ساتھ اس کو بیان کیا جاتا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے اگر اس واقعے کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اور انہی الفاظ کے اندر بیان کر دیا جن لفظوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، تو میں کہتا ہوں کوئی شریف النفس شخص وہ اس کے اوپر وہ اس کو گوارا نہیں کر سکتا، اور کوئی شخص بھی اپنی اولاد کے لیے گوارا نہیں کرے گا کہ جس طرح یہ نکاح ہوا ہے یا ثابت ہے. سیر اعلام النبلاء کے اندر جلد 5 صفحہ 299 کے اوپر ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے. ان کی حالات زندگی ذہبی رحمہ اللہ نے بیان کی ہے. کہتے ہیں بنت علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب ابن ہاشم الہاشمیہ، یہ علی ابن ابی طالب کی بیٹی ہیں علیہ السلام وعلیہ السلام، شقیقۃ الحسن والحسین، سیدنا حسن و حسین علیہ السلام کی سگی بہن ہے، ان کی حقیقی بہن ہے، ہمارے اردو میں سگی کہا جاتا ہے. ولدت فی حدود سنۃ 6 من الہجرہ، چھٹے سال ہجرت کے چھٹے سال پیدا ہوئی. ورأت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولم تروی عنہ شیئا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا لیکن انہوں نے کوئی روایت نقل نہیں کی. ذہبی نے 6 سال ہجری کا بیان کیا، لیکن دیگر اہل سنت مورخین نے اور اسماء الرجال کے مصنفین نے انہوں نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے پہلے پیدا ہوئی ہیں. یہ ذہبی نے صرف لکھا ہے کہ ہجرت کے چھٹے سال پیدا ہوئی ہیں. بہرحال
اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو یہ چھوٹی ہیں، بچی ہی ہے. خطبہ عمر بن الخطاب وہی صغیرۃ، خود لکھ دیا ذہبی نے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ان کو ان کا نکاح طلب کیا، وہی صغیرۃ، اور یہ چھوٹی تھی، یہ بچی تھی. فقیل له ما تريد الیہ، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس سے کیا چاہتے ہیں، اتنی بچی سے آپ کیوں شادی کرنا چاہتے ہیں، تو بچی ہے. قال، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، کل سبب ونسب منقطع یوم القیامت الا سببی ونسبی، کہ ہر سبب و نسب، ہر طرح کا مرتبہ اور مقام اور نسب وہ منقطع ہو جائے گا قیامت کے دن، کوئی کام نہیں آئے گا سوائے میرے سبب اور نسب کے، میرے تعلق اور نسب کے. اور یہ بیہقی کے حوالے سے انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے. لیکن بخاری کی ایک روایت ہے اور اہل سنت کے اس پر عمل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ زہرا علیہ السلام کو فرمایا کہ میں آپ کے کوئی کام نہیں آؤں گا. دو روایتیں موجود ہیں، یہ بخاری کی روایت نہیں ہے. بخاری کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں کسی کو کام نہیں آؤں گا، ہر شخص کو اس کا عمل کام آئے گا. تو یہ دو روایتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں. بہرحال عبداللہ ابن زید ابن اسلم نے انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دادا سے یہ روایت نقل کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے تزوجہا، ان سے شادی کی، فاصدقہا 40,000، اور ان کا مہر 40,000 دینار یا درہم انہوں نے رکھا. ابو عمر ابن عبد البر نے، یعنی صاحب استیعاب کے حوالے سے ذہبی کہتے ہیں، حضرت عمر نے سیدنا علی علیہ السلام سے کہا زوجنیہا ابا حسن، اے ابو حسن، اے علی، ان کا نکاح مجھ سے کرا دو، فانی ارصد من کرامتها ما لا يرصد احد، میں ان کی وہ عزت کروں گا کہ جو کوئی اور نہیں کرتا. قال فانا ابعثها الیک، تو حضرت علی نے کہا، امام علی نے کہا کہ میں اپنی بچی کو آپ کے پاس بھیج دوں گا. فان رضیتها، اگر وہ خوش ہوئی، انہوں نے پسند کیا، وہ راضی ہوئی، فقد زوجتکها، تو میں نکاح کرا دوں گا. یعتل بصغرها، امام علی سیدہ ام کلثوم علیہ السلام کی صغرپنی کا کہہ رہے تھے کہ یہ ابھی بچی ہے. یعتل، وہ عذر ظاہر کر رہے تھے ان کے چھوٹے ہونے کا، کہ ابھی وہ چھوٹی ہیں، ابھی چھوٹی ہیں، لیکن آپ کے پاس بھیج دوں گا، آپ دیکھیے اگر یعنی بچی ہے یا نہیں ہے معلوم آپ کر لیں. تو یہ معلوم ہوتا ہے ان الفاظ سے، یعتل بصغرها، پھر میں آپ کو بھیج دوں گا آپ کے پاس. وقالت بعثتنی الی شیخ سوء، آپ نے ایک بوڑھے کے پاس مجھے بھیجا، ایک برے بوڑھے کے پاس. قال یا بنی انہ زوجک، اے میری پیاری بیٹی وہ تمہارا شوہر ہے. روا نحوها ابن عیینہ عن عمرو بن دینار عن محمد بن علی مرسلا، اسے ابن عیینہ نے عمرو بن دینار سے، انہوں نے محمد بن علی سے مرسلا روایت کیا. زہری نے نقل کیا اور دیگر نے، اور انہوں نے کہا کہ ان کا پھر بیٹا ہوا عمر سے جس کا نام زید رکھا گیا. وقیل ولدت له رقیہ، ایک رقیہ بیٹی بھی ان سے پیدا ہوئی. اچھا، پھر جب حضرت عمر فوت ہوئے تو ان کا نکاح عون بن جعفر سے کیا گیا، اور اسی طرح پھر اس کے بعد ان کا نکاح ہو گیا. اچھا، تو یہ ہے جناب سیر اعلام النبلاء سے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ سیر اعلام النبلاء سے معلوم یہ ہوا، ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ وہ بچی تھی، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ امام علی علیہ السلام نے ان کے اسی صغرپنے کو ظاہر کیا کہ ابھی بچی ہیں، لیکن حضرت عمر نے جب اصرار کیا تو امام علی نے بھیج دیا، اور پھر حضرت عمر نے جو آگے کیا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. اسی طرح اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ کے اندر یہ موجود ہے، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، سیدہ ام کلثوم دختر علی بن ابی طالب، یہ اردو ہے، میں اس کا اسکین بھی آپ کے سامنے لگا دوں گا، آپ دیکھ سکتے ہیں. ام کلثوم دختر علی بن ابی طالب جناب فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی بیٹی تھی، وہ ان کی والدہ تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے پہلے پیدا ہوئی. کون؟ ام کلثوم. اس اعتبار سے تو بہت چھوٹی بنتی ہیں، 2 سال حضرت ابوبکر کے زمانہ خلافت آپ لگا لیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے 3 سال یہ ہوئے، اور پھر آگے حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں کم سے کم ہم اگر درمیانی مدت لگا لیتے ہیں ان کے پورے عرصے میں تو 7 سال عمر بنتی ہے. 7 سال عمر، یعنی پورے عرصے کو اگر ہم تقسیم کریں کہ ان میں کس عرصے میں حضرت عمر نے یہ رشتہ طلب کیا تھا، تو 7 سال عمر بنتی ہے. اور 7 سال اگر ہم 10 سال اور بھی لگا لیتے ہیں، 11 سال، تب بھی 12-13 سال یہ نہیں بنتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کے لیے 20 سال میں اپنی بیٹی کو منع کیا، 20 سال میں. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات ہوتے تو کیا یہ رشتہ ہوتا؟ کیا یہ رشتہ ہو سکتا تھا 11 سال کی بچی کا؟ آپ خود سوچئے گا. اور وہ میں نے آپ کو حوالہ سنن نسائی سے دیا ہے. حضرت عمر نے حضرت علی سے ان کا رشتہ مانگا، حضرت علی نے کہا امیر المومنین وہ تو ابھی کم عمر ہے، وہ تو ابھی بچی ہے. حضرت عمر نے کہا اے ابو الحسن، آپ اسے بیعت دیں، مجھے اس سے ایسی کرامت کی توقع ہے جو اور کسی کو نہیں ہو سکتی. تو حضرت علی نے کہا اچھا میں اسے آپ کے پاس بھیج دیتا ہوں، اگر آپ نے اسے راضی کر لیا تو مجھے کوئی عذر نہ ہوگا، آپ راضی کر لیں بچی کو. یہ ترجمہ کرنے والے ہیں مولانا محمد عبد الشکور فاروقی لکھنوی، دیوبندی عالم ہے. کسی شیعہ کا میں حوالہ آپ کے سامنے نہیں دے رہا ہوں تاکہ آپ یہ کہیں کہ جناب یہ تو شیعہ کی باتیں ہیں. تو امام علی نے کہا اگر آپ نے راضی کر لی، وہ بچی ہے، لیکن آپ نے اگر اسے راضی کر لیا تو پھر بات ہے.
تو چنانچہ حضرت علی نے انہیں حضرت عمر کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ یہ چادر لے جاؤ اور انہیں دے آؤ، چادر دے دینا۔ چنانچہ ام کلثوم نے حضرت عمر کو کہا کہ میں یہ چادر آپ کے لیے لائی ہوں۔ خلیفہ نے کہا مجھے یہ چادر پسند ہے، اللہ تجھ سے راضی ہو۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ایسے الفاظ ہیں ام کلثوم کے بارے میں ان کو یعنی زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کرنا چاہتا۔ اگر آپ خود اس واقعے کو پڑھ لیجئے گا، مثلا جب حضرت عمر کی وفات ہو گئی تو پھر امام علی علیہ السلام وہ ام کلثوم کے پاس آئے۔ اس سے پہلے امام حسن حسین نے علیہ السلام انہوں نے ام کلثوم سے کہا تھا اپنی بہن سے کہ آپ اے ہماری بہن، تو خاندان نبوت میں اس ماں کی بیٹی ہے جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاتون جنت کا لقب دیا تھا۔ بخدا اگر ابا جان کا بس چلا تو وہ تجھے کسی بوسیدہ رسی پر کسی کے ساتھ بیاہ دیں گے، کسی بوڑھے کے ساتھ کر دیں گے، لیکن اگر تیری خواہش ہو کہ تجھے کافی مال ملے تو ایسا ضرور ہوگا۔ پیسوں کے بارے میں، مال کے بارے میں بتایا۔ ابھی یہ بھائی وہیں بیٹھے تھے کہ حضرت علی ایک عصا کے سہارے وہاں آ گئے، اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا کہ اے فاطمہ کے بیٹو، میں تمہاری قدر و منزلت سے پوری طرح واقف ہوں، اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم لوگوں سے محبت فرماتے تھے اس لیے میں بھی تمہیں اپنی باقی اولاد سے بہتر جانتا ہوں۔ صاحبزادوں نے سن کر کہا کہ آپ نے درست فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے صاحبزادی کی طرف رخ کر کے فرمایا، اے میری بیٹی، اللہ تعالیٰ نے تیرے ہاتھ میں دیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں تو یہ اختیار میرے سپرد کر دے۔ انہوں نے کہا ابا جان، میرا جی بھی انہی چیزوں کو پسند کرتا ہے جنہیں اور خواتین پسند کرتی ہیں، اور میں بھی مال و دنیا سے وہ اشیاء حاصل کرنا چاہتی ہوں جو دوسری عورتیں حاصل کرنا چاہتی ہیں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ یہ اختیار میرے ہاتھ میں ہی رہے۔ حضرت علی نے فرمایا، بیٹی یہ تیری اپنی رائے نہیں بلکہ یہ ان دو اشخاص کی رائے ہے، اگر تو میری بات نہیں مانے گی تو میں ان دونوں سے کبھی نہیں بولوں گا۔ اور یہ کہہ کر اٹھ کر چل دیے۔ یہ ہے جناب ابن اسیر الجزری نے کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ دیکھیں کتنی خطرناک باتیں ہیں، یعنی اس سے معلوم یہ ہوتا ہے وہ گھرانہ جو اہل البیت ہے، جن سے ہر طرح سے مال اور دنیا کی محبت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دور کر دیا، ان کا تزکیہ اور طہارت کی ہے بنص قرآن، ان کے بارے میں یہ چیزیں منسوب کی گئی ہیں کہ یہ مال کو چاہنے والے ہیں، یہ دنیا کو طلب کرنے والے ہیں۔ یہ کس طرح کی باتیں، یہ کس طرح کی روایتیں ہیں، اور یہ اہل سنت کی کتاب سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور پھر یہ بات امام حسن و حسین بیان کریں، اور پھر آگے امام علی فرمائیں کہ نہیں، یہ باتیں تمہیں حسن و حسین نے بتائی ہیں اور میں ان سے کبھی بھی نہیں بولوں گا، میں ان سے کبھی بھی بات نہیں کروں گا۔ تو یہ واقعہ ہے۔ اب واقعہ سنیے آگے، اس میں پھر میں تبصرہ کرتا ہوں کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے۔ اسی طرح الاصابہ کے اندر ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے ام کلثوم علیہ السلام کے حالات کے اندر لکھا ہے۔ ام کلثوم بنت علی، ابن حجر کا حوالہ میں دے رہا ہوں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی والدہ فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئی۔ ابو عمر کا قول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے قبل پیدا ہوئی۔ ٹھیک ہے، ابن عبد البر اندلسی کے حوالے سے کہا ہے۔ آگے لکھتے ہیں، مجھ سے سفیان نے بحوالہ محمد بن علی نقل کیا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت علی کی طرف ان کی بیٹی ام کلثوم کے لیے پیغام بھیجا، انہوں نے ان کی کم عمری کا ذکر کیا، وہی واقعہ ہے، حضرت علی نے کہا کہ بچی ہیں، ان سے کہا گیا انہوں نے آپ کو لوٹا دیا ہے، دوبارہ ان کی طرف جاؤ، انکار کر دیا، انہوں نے دوبارہ بھیجا، ان سے حضرت علی نے فرمایا میں اسے آپ کے پاس بھیجتا ہوں، اگر وہ راضی ہو گئی تو آپ کی بیوی ہے، اگر وہ راضی ہو گئی تو آپ کی بیوی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ حضرت علی نے کہا نہیں وہ تو آپ کے شوہر ہیں۔ بھائی حضرت علی نے کہا تھا کہ اگر وہ راضی ہو گئی تو میں شادی کراؤں گا، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ام کلثوم تو راضی نہیں ہوئی، آج انہوں نے برائی کی ہے، تو اس میں یہ کہاں ہے کہ وہ راضی ہوئی ہیں؟ یہ واقعہ بہت مجمل اور اس کے اندر بہت جھول ہے اس کے اندر، اور توہین بھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اجنبیہ کی، جو کہ غلام اور باندی بھی نہیں ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ غلام اور باندی کا آپ سطر دیکھ سکتے ہیں، لیکن الیاذ باللہ ایک سید زادی بنت رسول بنت زہرا علیہ السلام، قرشیہ ہاشمیہ، جو اس وقت کی افضل خاتون ہے، ان کے بارے میں یہ تصور کیا جا سکتا ہے؟ اور پھر حضرت عمر کیا اس طرح کر سکتے ہیں؟ یہ تو روایت بنانے والے نے حضرت عمر کی بھی توہین کی ہے اگر اس کو بیان کیا جائے، لیکن اس کو بیان نہیں کیا جاتا، آدھا سچ بیان کرتے ہیں، آدھی بات بیان کرتے ہیں، پوری بات کو آپ کے سامنے نقل نہیں کرتے۔ اس لیے تحقیق کریں، ہوش سے کام لیں کہ اس میں حضرت عمر کی بھی توہین ہے اور اہل البیت علیہ السلام کی بھی توہین ہے۔ جس نے بھی یہ واقعہ گھڑا ہے اس نے ان دونوں ذوات قدسیہ کی توہین کی ہے، اہل البیت کی بھی اور اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم کی بھی۔ ام کلثوم کی یہ نکاح کا واقعہ، یہ کس طرح کہانی گڑھی گئی ہے اور کہانی گڑھنے والا کون ہے اس کا میں آپ کو بتاؤں گا۔ اچھا آگے جا کر انہوں نے ایک یہ بات انہوں نے بھی لکھی ہے کہ جب حضرت عمر کی وفات ہو گئی تو ان کے پاس یعنی ام کلثوم کے پاس ان کے بھائی حسن و حسین آئے اور ان سے کہا یعنی وہی بات کہی کہ جو ابن الاسیر نے لکھی تھی کہ ہمارے والد تو وہ آپ کو کسی بوڑھے کے حوالے کر دیں گے، اور پھر ان کو کہا کہ اگر آپ چاہتی ہیں تو مال چاہتی ہیں تو یہ کام ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی آئے، انہوں نے حمد و ثنا کی اور انہوں نے فرمایا کہ اے بیٹی، اللہ تعالیٰ نے تمہارا معاملہ تمہارے ہاتھ میں رکھا ہے، کیا تم پسند کرتی ہو کہ اپنا معاملہ میرے سپرد کر دو؟ انہوں نے کہا ابا جان، مجھے بھی دوسری عورتوں کی طرح
نکاح کرنے کی رغبت ہے، آپ نے فرمایا یہ ان دونوں کی کارستانی ہے کہ تمہیں سمجھا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، الاستیعاب فی معرفت الاصحاب کے اندر ابن عبد البر الادریسی نے لکھا ہے ام کلثوم بنت علی ابن ابی طالب، ام کلثوم بنت علی ولدت قبل وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے قبل پیدا ہوئی، ان کی والدہ فاطمہ الزہرا بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ خطبها عمر بن الخطاب الى علی بن ابی طالب، حضرت عمر نے ان کا رشتہ امام علی کی جانب بھیجا، فقال له انها صغیرۃ، حضرت علی نے فرمایا کہ وہ بچی ہے، فقال له عمر زوجنیها یا ابا الحسن، وہی واقعہ ہے جو میں آپ کو ذہبی کے سیر اعلام النبلاء سے بیان کر چکا ہوں۔ فقال له علی، امام علی نے ان سے کہا انا ابعثها الیک فان رضیتها فقد زوجتکها، اگر وہ راضی ہو گئی میں آپ کے پاس بھیجوں گا، اگر وہ راضی ہو گئی تو میں پھر شادی کرا دوں گا۔ اچھا، یہ پورا واقعہ میں بیان کر چکا ہوں، آگے میں مختصر طور پہ بیان کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ نے مجھے ایک بوڑھے شیخ کے پاس بھیجا۔ اسی طرح طبقات ابن سعد کے اندر جلد 8 کے اندر حصہ 8 میں ابن سعد نے لکھا ہے ام کلثوم ان کے حالات زندگی کے اندر بیان کیا ہے، یہ سارا واقعہ انہوں نے نقل کیا، اور یہ بات لکھتے ہیں کہ جب امام علی نے یہ کہا تھا نا کہ یہ بچی ہے، تو حضرت عمر نے اس کے اوپر انکار کیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، بات یہ نہیں ہے، وہ بچی نہیں ہے بلکہ کوئی اور بات ہے۔ تو پھر حضرت علی نے ام کلثوم کو حکم دیا کہ نہا دھو کر بن صبر کر تیار ہو جاؤ اور یہ طے شدہ چادر امیر المومنین کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہو کہ میرے والد نے مجھے آپ کے پاس بھیجا اور آپ کو سلام کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ کو چادر پسند ہو تو لے لیجیے اور اگر ناپسند ہو تو واپس فرما دیجیے۔ ان تمام روایات کو سامنے رکھا جائے تو مجھے بتائیے کیا کسی معاشرے کے اندر کوئی شخص اپنی بیٹی کو کسی کے پاس اس لیے بھیجتا ہے کہ وہ جا کے دیکھ لے کہ یہ بچی ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو کسی معاشرے میں نہیں ہوتا۔ پھر عرب کے اندر، پھر اہل البیت کے اندر یہ کیا توہین ہے اہل البیت علیہ السلام کی، کس درجہ توہین کی گئی اہل البیت کی، ان کی بیٹیوں کے اس طرح کے قصے بیان کیے، الیاذ باللہ، استغفر اللہ العظیم۔ اور ابن الجوزی نے تذکرۃ الخواص کے اندر ایک بات لکھی، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ابن الجوزی لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے پنڈلی کھولنے کا واقعہ، کہتے ہیں کہ حضرت عمر سے یہ کس طرح گوارا ہو سکتا ہے؟ قلت وهذا قبیح واللہ لو كانت اما لما فعل بها هذا، کہ اگر کوئی لونڈی بھی ہوتی تو حضرت عمر اس کے ساتھ ایسا نہ کرتے۔ یہ تو تم نے حضرت عمر کی توہین کر دی ہے بھائی، کہ حضرت عمر معاذ اللہ وہ اس طرح کرتے ہیں۔ تو ابن الجوزی نے بھی اس کو رد کیا ہے کہ یہ واقعہ اس طرح نہیں بنتا ہے۔ تو یہ جو واقعات بیان کیے گئے ہیں اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اہل البیت علیہ السلام کی شان کو گھٹانے کے لیے، اور میں نے جو آپ سے کہا تھا کہ بخاری کی روایت اہل سنت نے پیش کی ہے اس کا جواب میں آپ کو دیتا چلوں کہ بخاری کی جو یہ روایت ہے 2881، اس کی سند میں ابن شہاب زہری ہے۔ ابن شہاب زہری وہ اہل البیت کے حوالے سے وہ غیر مقبول ہے۔ اس کی وجہ میں بیان کر چکا ہوں کہ یزید کی فوج میں، پولیس میں یہ افسر تھا، اور اس کو اسماء الرجال کے علماء نے لکھا ہے۔ اور اسی طرح جتنی بھی روایات ہیں اہل البیت کے حوالے سے جو شہاب زہری بخاری میں روایت کرتا ہے وہ ناقابل قبول ہے، کیونکہ اس میں اہل البیت کی توہین کے حوالے سے ابن شہاب زہری کا رویہ ہے۔ ابن شہاب زہری کے آگے پوری زندگی وہ عبد الملک بن مروان کے ساتھ گزری، یزید کے ساتھ گزری، اور جو اموی حکمران ہیں ان کی پولیس کا آدمی تھا، ان کا خاص آدمی ہے۔ تو کس طرح یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ شہاب زہری وہ اہل البیت کے فضائل میں گفتگو کرے گا؟ تو لہٰذا یہ بخاری کی روایت کا میں نے آپ کو جواب دے دیا۔ اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اس واقعے کی تمام تفصیلات کو اگر دیکھا جائے تو اس میں اہل بیت کی توہین ہے، صحابہ کی توہین ہے، یہ کسی طرح سے بھی یہ دوست نہیں ہے۔ یہ شادی اور یہ نکاح ثابت نہیں ہے، یہ شادی اور یہ نکاح ثابت نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی علت جو میں نے آپ کو بیان کی وہ یہ ہے کہ جس طرح حضرت ابوبکر و عمر کے لیے رضی اللہ عنہما کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کے نکاح کو منع کر دیا اور یہ فرمایا کہ یہ چھوٹی ہیں، اسی طرح امام علی علیہ السلام نے جب منع کر دیا تو کوئی نکاح نہیں ہے، کسی طرح سے بھی یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ لیکن اس کو بعد میں اموی لوگوں نے اور ان لوگوں نے جو اہل بیت کی توہین کرتے ہیں سارے قصے کہانیاں گڑھے ہیں، سارے قصے کہانیاں علیہ باللہ، اس طرح کی توہین آمیز قصے اور کہانیاں اہل بیت کے بارے میں یہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر کے ساتھ شادی ہوئی علیہ باللہ۔ اس سے بڑی اور توہین کیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی جو کہ 20 سال کی ہیں ان کی شادی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہیں کی اور فرمایا کہ یہ چھوٹی ہے، تو پھر علی سے کس طرح گوارا کیا جا سکتا ہے کہ علی کہیں کہ چھوٹی ہے اور پھر کوئی اس کے ساتھ شادی کر لے؟ استغفر اللہ العظیم علیہ باللہ۔ تو یہ اس حوالے سے میں نے اہل سنت کی کتابوں سے آپ کے سامنے حوالے پیش کر دیے، سیر اعلام النبلاء الذہبی سے، ابن اسیر الجزری کے اسد الغابہ سے، ابن حجر اسقلانی کی الاصابہ فی تمییز الصحابہ سے، اور اسی طرح الاستیعاب فی معرفت الاصحاب ابن عبد البر الادریسی۔ یہاں سے میں نے آپ کو یہ سارے حوالے پیش کر دیے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے اور اصحاب با وفا کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔